अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। सामीन, ये प्रोग्राम आप इस वक्त बराह रास्त सैटेलाइट एशिया सेट 3 और हमारी वेबसाइट urdu voa.com पर देख रहे हैं और रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर लाइव सुन रहे हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप जहां रंग और उर्दू VOA का फेसबुक पेज विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी हमारे जहां रंग की जितनी वो हैं एपिसोड्स वो आप देख सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर 0800-777-809 है। और सामीन, आज का हमारा सबसे अहम मौजू जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो है हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में एक ड्रोन हमले में अफ़गान तालिबान के लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत। अफ़गान हुकूमत और मुल्ला मंसूर की फैमिली और आज सदर ओबामा ने मुल्ला मंसूर की हलाकत की तस्दीक की है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ड्रोन में मारा जाने वाला दूसरा शख्स यानी ड्राइवर के अलावा जो दूसरा शख्स था वली मोहम्मद ये मुल्ला मंसूर है या नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक इसकी तहकीकात अभी जारी है और तहकीकात के बाद ही ये बताया जाएगा। मुख्तलिफ़ एंगल से इस मौजूदा सूरत हाल का आज हम जायज़ा लेंगे प्रोग्राम के सेगमेंट में। इसके अलावा हमारे आज के दीगर मौज़ूआत में शामिल हैं ईरान और भारत के माबेन छाबहार बंदरगाह समेत 12 माहिदों पर दस्तखत, सदर ओबामा का दौरे वियतनाम और फलूजा में दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बाकायदा आगाज़ पर बात होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ने, PML नून के सीनियर आप रहनुमा हैं। हमारे साथ होंगे डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब, यहाँ अमेरिका में पाक अफ़गान सरहदी उमूर के आप माहिर हैं, वो हमारा साथ देंगे। हमें एक अफ़गान एनालिस्ट मीर वैस अफ़गान साहब ज्वाइन करेंगे और साथ ही पाकिस्तान से एक और दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन सामीन, सबसे पहले जिस तरह के मैंने अभी बताया कि सदर ओबामा जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर आज वियतनाम के दौरे पर वो हैं और उन्होंने वहाँ पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए तालिबान के जो लीडर हैं मुल्ला मंसूर उनकी हलाकत की तस्दीक की है और उसके बारे में इजहार ख़याल किया है। सदर का कहना था कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्ला मंसूर जो हैं वो अमरीकी फ़ौजियों और इत्तेहादी फ़ोर्सेस को निशाना बना रहा था और उनके बकौल वो अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए, अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम और अमरीकी मुफादात के लिए एक ख़तरा जो है वो बन चुका था। तो आपको मुख्तसर सुनाना चाहेंगे सदर ओबामा ने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। सामीन, हमारे प्रोड्यूसर कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑडियो और वीडियो साउंड बाइट जो हैं हम आपके लिए प्ले कर सकें। इसमें सदर ओबामा जो हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ़ एंगल से जो अफ़गानिस्तान के हालात है उसका जायज़ा भी लिया है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है फाटा से बाहर पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के अहदाफ या मकासद है इसमें कोई तब्दीली आई है। तो आइए सुनते हैं कि सदर ओबामा ने मज़ीद क्या कहा। जी। This does not represent a shift in our approach. We are not re-entering the day-to-day combat operations that are currently being conducted by Afghan security forces. Our job is to help Afghanistan secure its own country, not to have our men and women in uniform engage in that fight for them. On the other hand, where we have a high-profile leader who has been consistently part of operations and plans to potentially harm U.S. personnel, and who has been resistant to the kinds of peace talks and reconciliation that ultimately could bring an end to decades of war in Afghanistan, then it is my responsibility as Commander-in-Chief not to stand by, but to make sure that we send a clear signal to the Taliban and others that we're going to protect our people. And that's exactly the message that has been sent.
जी सदर ओबामा कह रहे थे सामीन के इसका ये मतलब नहीं है कि अफ़गानिस्तान में हमारे अहदाफ और मकासद में कोई तब्दीली आई है। वो कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान में आए दिन होने वाली झड़पों में शामिल नहीं हो रहे हैं। इनसे अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ही निमट रही है। हमारा काम यह है कि हम अफ़गानिस्तान को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करें और हम वहाँ पर अपने फ़ौजियों को जंग में नहीं उलझा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में इस तरह के चोटी के लीडर भी हैं जो मुस्तकिल तौर पर हमारी फोर्सेस के लिए ख़तरा बन चुके हैं और अफ़गानिस्तान में अमन मुज़ाकरात और मुसालिहत की राह में रुकावट बन रहे हैं। बकौल उनके चुनांचे कमांडर इन चीफ की हैसियत से मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम तालिबान और दीगर फरीकों को ये वाज़े पैगाम दें कि हम अपने लोगों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसीलिए हमने वाज़े तौर पर ये पैगाम उन तक पहुंचाया है। डॉक्टर तकी साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। अगर हम देखें तो इस ड्रोन हमले से जो हफ्ते के रोज़ बलूचिस्तान में हुआ, इससे कुछ दिन पहले 4 फरेगी इजलास हुआ था और अफ़गान तालिबान को मेज़ पर लाने की बातें हो रही थी। अमन मुज़ाकरात का एक शोर हमें सुनाई दे रहा था हर जानिब। इस दौरान ये ड्रोन हमला, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? डॉक्टर तकी साहब। हेलो जी, डॉक्टर मोहम्मद तकी साहब, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी, आवाज़ आ रही है जी, आपसे मैं ये पूछना जी प्लीज़। जाहिर है कि जंग जारी है, उसके साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और जंग भी चल रही है। तो ड्रोन हमले की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि तालिबान ने अपने जिसको वो उमरी अमलियात कहते हैं, ऑपरेशन उमरी, जो स्प्रिंग ऑफेंसिव के नाम से जाना जाता है, वो 12 अप्रैल को उन्होंने शुरू किया और उसके बाद काबुल में एक ज़ोरदार धमाके में 60-70 बेगुनाह लोग उन्होंने मारे हैं। तो उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आपने ये धमाका क्यों किया, जब आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं साथ साथ। तो देखिए, फाइट टॉक तो ये सिलसिला जंगों में चलता रहता है और मुल्ला अख्तर मंसूर उनका सरगना था और उसको एक जल्दी बदेर तो मैदान से निकालना था और ये मुनासिब तरीका और मुनासिब मौका जब उनको मिला तो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। ये तो नहीं हो सकता कि जंग में जो है वो किट ग्लव्स पहन के उनको फूलों की तरह रखा जाए। अगर वो लड़ रहे हैं तो लड़ाई में तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी वक्त भी तालिबान ने अपनी जंगबंदी कर दी हो, कोई फायरबंदी का ऐलान नहीं है, किसी जगह पे कोई लोकल ट्रूस नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद हो कि तालिबान ने उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी, जो अफगानिस्तान की अमन की आली शूरा के बड़े थे, उसके सरबराह थे, उनको मार डाला था। तो ये सवाल तो बिल्कुल मेरे ख्याल में आपस है। जंग के अंदर तो दुश्मन एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं और तालिबान अफगानिस्तान के खुले दुश्मन है। ओके, हमारे साथ रहिए आप। और जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, आपकी जानिब हम आना चाहूँगी। हमें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस ड्रोन हमले पर अमेरिका से एहतिजाज भी किया है, उसकी तरफ भी हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइएगा, ये सदर ओबामा ने भी तस्दीक कर ली, अफ़गान हुकाम जो हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ड्रोन में मारा जाने वाला वली मोहम्मद नामी जो शख्स है वो मुल्ला मंसूर है। आप लोगों के पास उसका शनाख्ती कार्ड भी आ गया है जिस पे उसके घर का पता है, आईडी भी वो आप लोगों के पास है, गांव का उसका पता मौजूद है। लेकिन आपको इतनी देर क्यों लग रही है ये बताने में कि अली मोहम्मद नामी शख्स जो है वो आया मुल्ला मंसूर है या नहीं? तस्दीक क्यों नहीं हो रही है अभी तक? देखें, पहली बात तो ये है कि ये ड्रोन हमला होते हुए किसी ने देखा नहीं। बहरहाल ये इंडिकेट हुआ तो वहाँ उस जली हुई गाड़ी से जो डेड बॉडी निकली उसमें जो पासपोर्ट था वो निकाला गया और उसमें वो वली मोहम्मद के नाम से था। और फिर उसका देखा गया कि ये ईरान से आया, उसका वीज़ा लगा हुआ है और इसके अलावा और कई कंट्रीज़ का। तो वो फिर उसको ट्रेस करते करते अब ये देखा गया कि वो कहाँ का रहने वाला है।
تو چونکہ وہ ساری چیزیں نادرا میں اس کا وہ انڈیکیٹڈ تھا اسی پتے کے حساب سے، تو دیٹ از دی ریزن کہ چونکہ لاش جو ہے مسخ ہے اور وہ اس کا پاسپورٹ وغیرہ وہ قائم ہے، تو وہ دیکھ کے تو آئی ایم شیور کہ حکومت تو اسی وقت تصدیق کر سکتی ہے جب 100% شیور ہو جائے. آلدو امریکہ نے کہا، ان کے پریزیڈنٹ نے کہا، اور ابھی تو طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مارا گیا. تو اس سلسلے میں پاکستان نے تو اپنے طور کے اوپر اس کی جو ہے ٹوٹل اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی جواب دینا تھا. ایک تو یہ اینگل ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ پاکستان نے اس پہ احتجاج کیا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر سیٹلڈ ایریا میں آپ آ کے کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کو کون سا بین الاقوامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ملیٹنٹ جو ہیں ویسٹرن بارڈر آپ کا توڑ پھوڑ کی شکار ہے، وہ کبھی پچھلے 60-70 سال سے بلکہ انگریزوں کے دور سے بھی اس کے اوپر پشتونوں کا آنا جانا ہے. یہ سب کو پتہ ہے، ویسٹ کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، UN کو بھی پتہ ہے، اور اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو مینیج کیا جائے. لیکن ایک بندہ وہاں سے سلپ ہو کے اس طرف آتا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل یہ ہوتا کہ اس کا انٹیلیجنس شیئر ہوتی، ہماری انٹیلیجنس، ہماری ایجنسیز وہاں موجود ہیں، ہماری فرنٹیئر کور ہے، ایسے بندے کو اریسٹ کیا جاتا. اریسٹ کر کے پھر آپ اگر مقصد امن قائم کرنا ہے افغانستان کے اندر، تو ان دی لانگ رن ہمیں دیکھنا یہی ہوگا کہ امن تو یہ جو ہے وہ تھرو دی بیرل آف دی گن، تو یہ جو پاور کا فلو ہے اس سے امن تو نہیں ہوگا. ہم نے وہ کر کے دیکھ لیا 10-15 سال پوری نیٹو کی 50 ملکوں نے، اور پھر یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نو ڈرا ڈاؤن کیا اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. تو جہاں تک ان کا تعلق افغان طالبان کا تعلق ہے، انہوں نے تو کوئی سیز فائر نہیں کیا ہوگا نا. انہوں نے تو اپنے طور پہ، اور وہ ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا، اور وہ جو اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں جو قابل مذمت ہیں، جب وہ قتل و غارت میں انوالو ہوتے ہیں یا دھماکے کرتے ہیں، تو لیکن انہوں نے تو اپنی شناخت اسی سے بنائی ہوئی ہے. یہ تو مہذب دنیا نے سوچا تھا کہ یہ جو مارنے مروانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو ہینڈل پولیٹیکلی کیا جائے. تو دیٹ از دی ریزن پاکستان میں ڈائیلاگ ہوئے، چائنا، امریکہ، پاکستان، افغانستان انوالو ہوا، اور اسی چیز کو پاکستان پہ پریشرائز کر رہے تھے کہ اور آگے چلائیں. اور ایک تکیہ ہے کہ پاکستان کی شاید یہ بات مانتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے، بیکاز وہ اپنے مفادات کے لیے اپنی ڈگر پہ چلتے ہیں. جب وہ وہاں طالبان کی حکومت بھی تھی تو ہم نے پاکستان کی حکومت نے they were bending backwards to tell them کہ یہ اسامہ کو ادھر ہینڈ اوور کرو، اب ادروائز کانسیکوینسز بیڈ ہوں گے. they didn't listen to us. ملا عمر جب ہوتا تھا، تو اس لیے آئی تھنک پاکستان کی پوزیشن کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. اور امریکہ کا یہ ایکشن کہ جہاں وہ جس کو چاہے حملہ کر دے دنیا کے کسی کونے پہ بھی، تو اس کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشن تو بے مقصد ہے. ویسے عملی طور پہ ہے تو یہی صورتحال، لیکن ہم پھر اس کو ثابت بھی کرتے ہیں کہ جی کسی قسم کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، کوئی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان جب کہ ایک وایا میڈیا رہا ہے پوری دنیا کے لیے، جب وار اینڈ ٹیرر میں فرنٹ لائن اتحادی رہا ہے، ہمارے ایئرپورٹس، ہماری زمین، ہم نے اس کا بیک لاش بھی دیکھا. ہمارے 60,000 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، اربوں ڈالر کا، 100 ارب ڈالر کا لاس ہوا، اینڈ یٹ پاکستان سفر کر رہے ہیں. اور ہم جب اپنے خلاف تاریخ طالبان لڑے ہیں تو ان کو ہم نے خود سنبھالا ہے. تو اس سلسلے کے اندر کیا پاکستان اس سلوک کا مستحق ہے کہ آپ اس کی ہزیمت کریں، بیکاز وہ چھوٹا ملک ہے اور وہ واپس ڈرون حملہ کہیں کسی بڑے ملک پہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے جہاں جو نظر آئے کریں، اور کرنے کے 2-4 گھنٹے بعد بتا دیں کہ ہم نے ایسے کیا تھا. دیٹ از دی ریزن کہ پاکستان نے احتجاج کیا ہے. ٹھیک، اوکے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر تقی صاحب، آپ نے سنا کافی تفصیل میں جنرل عبدالقیوم صاحب کو، سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب کو. یہ بتائیے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرون کی بجائے اریسٹ کر دینا چاہیے تھا، اور یہ کہ اگر کوئی سلپ ہو کے آتا ہے پاکستان میں تو ڈرون حملہ جو ہے وہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے جو کہ نہیں لینا چاہیے ان حالات میں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تھوڑی سی جنرل صاحب کی یادداشت تازہ کر دوں. تحریک طالبان پاکستان کا نیک محمد وزیر، اس کے بعد بیت اللہ مسعود، اس کے بعد حکیم اللہ مسعود، اس کے بعد ان کا جو فدائین سوئسائڈ بامبرز کا استاد قاری مسعود، یہ قاری حسین مسعود اس کا نام،
یہ تمام لوگ جو ہیں یہ امریکہ کے ڈرون حملوں میں مارے گئے. طالبان آپ نے اس وقت سنبھالے جب بات بہت بگڑ گئی. تو دنیا جو ہے وہ آپ لوگوں کا انتظار نہیں کرے گی. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ افغانستان میں لوگ آگ لگا کے واپس وہ آ کے پاکستان کے اندر چھپ کے بیٹھ جائیں اور امریکہ یا افغانستان یا کوئی اور جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے. جنرل صاحب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کوئٹہ میں 12 کور کا ہیڈ کوارٹر ہے, اسٹاف کالج ہے, سمگلی ایئر بیس ہے, اس کے علاوہ ISI کا دفتر ہے, اس کے علاوہ آرمی سلیکشن ریکروٹمنٹ سینٹر ہے زرہون روڈ کے اوپر, اور اس سے کوئی 15 کلومیٹر 20 میل کے باہر کچھ لاکھ میں ملا اختر منصور کا انتخاب اوپن جگہ میں ہوا تھا پچھلی گرمی میں. تو اگر آپ کو کچھ کرنا تھا تو اس وقت کر لیتے, کو پکڑ کے افغانستان کے حوالے کر دیتے, امریکہ کے حوالے کر دیتے, UN کے پاس لے جاتے, کسی اور دنیا میں اس کو پیش کر دیتے. وہ 14-15 دفعہ پاکستان سے کھلا آیا گیا ہے تو کسی نے اس کے ہاتھ کے اوپر ایک ہلکی سی چپت نہیں ماری. تو یہ توقع رکھنا کہ وہ مشکل میں گھس کے بیٹھے گا اور امریکہ کچھ نہیں کرے گا, کیوں نہیں کرے گا؟ 19 اپریل کو جو کابل میں دھماکہ ہوا ہے وہ کون سا امن کا پیغام تھا, وہ کون سی سیاست تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاسی مسئلہ کیسے ہے؟ ہلمند کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے, قندھار کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے, آپ افغانستان کو آگ کے برنر کے اوپر رکھ کے کہتے ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں. کس نوعیت کی سیاست ہے یہ؟ آج تک طالبان نے کون سی الیکشن لڑی اور جیتی ہے؟ آج تک طالبان کا کون سا آدمی, یعنی اچھے دنوں میں بھی زادران جو سراج الدین حقانی اور جلال الدین حقانی ہیں, یہ کبھی کابل کے اندر کچھ بھی نہیں سکتے تھے. جس زمانے میں وہ وزیر بھی تھا تب بھی وہ خود سے باہر نہیں نکلتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی کردار ہیں, وہ پشتون. مجھے حیرانی ہے کہ ہم پشاور کی جمپل ہیں, ہمارے اجداد افغان پشتون ہیں, ہمیں افغانستان کی فکر ہو نہ ہو, وہ پنجاب کے اندر سے افغانستان اور پشتونوں کی فکر اتنی زیادہ ہے پاکستان کو کہ وہ افغانوں کو اپنا فیصلہ ہی نہیں کرنے دیتے. میں تو ذرا اس میں اچنبے میں مبتلا ہوں کہ یہ کیسا درد ہے جو صرف پنجاب میں پیدا ہوتا ہے پشتونوں کے لیے اور افغانوں کے لیے. بھائی آپ کو کس نے ٹھیکیدار بنایا دنیا کا؟ آپ اپنا کام کیجئے, لوگوں کو پناہ دینا بند کر دیں. آپ کی ساورنٹی اس وقت متاثر نہیں ہوتی. جی نوشکی جو ہے وہ 30 میل اندر ہے بارڈر میں, جہاں پہ یہ احمد جان خیل کے علاقے میں اس کو مارا گیا ہے. یہ آپ کے چاغی کے علاقے سے کوئی 50 میل ہے جہاں پہ آپ دنیا کے نیوکلیئر تجربات کر ڈالے. بلوچستان میں چڑیا پر نہیں مار سکتی فوج کی مرضی کے بغیر, کوئی باہر کا جرنلسٹ جا نہیں سکتا. کارلوٹا گول نیو یارک کی رپورٹ کی, اس کو کوئٹہ میں مارا پیٹا گیا کہ وہ وہاں پہ رپورٹنگ کریں. ویزا لگوانا پڑتا ہے باہر. اب تو پاکستان میں آپ جائیے تو باہر کے رپورٹر کو شہر کا اسپیسیفک ویزا ملتا ہے. آپ نے ایک علاقے کو بند کیا ہوا ہے, پورا ملٹری کا کنٹرول ہے وہاں پہ, اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. وہاں پہ IGFC اور کور کمانڈر کی مرضی کے بغیر وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. اور یہ وہاں پہ آ کے کھلے جرگے کرتے ہیں. کچھ لاکھ ایک نیا خوبصورت جگہ, ہم کوئٹہ سے وہاں پہ اسکوٹر پہ چلے جایا کرتے تھے, وہ اتنی قریب ہے وہاں سے. وہ 12 کور کی ہیڈ کوارٹر آپ کی وہاں پہ, اور آپ کھلے جرگے ان کو کرنے دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. کمال کی بات. صحیح ہے ڈاکٹر تقی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنرل صاحب واپس آپ کی جانب آنا چاہیں گے. ہمارے پاس جو تقی صاحب بات کر رہے ہیں وہ ہمارے جو رپورٹر ہیں ان کی بھی یہی اطلاعات ہیں کہ یہ جو شخص ہے علی محمد نامی, جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ملا منصور ہی ہیں, یہ ایران سے پاکستان میں جب داخل ہوا تو 5 گھنٹے کا سفر اس نے پاکستان میں طے کیا. اس کے بعد ڈرون حملے سے اس کو مارا گیا. یہ پاکستان میں ایک یہ کہ داخل کس طرح ہوا, پھر 5 گھنٹے کے سفر کے دوران اس کو کسی نے کیوں نہیں پکڑا, اور ایک یہ بھی پوائنٹ یہاں اٹھتا ہے کہ ایسے لوگ آپ کی سرزمین پر موجود کیوں ہیں جن کے پیچھے ڈرونز آتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی نے بات کی, میں ان کی ویوز کی قدر کرتا ہوں, لیکن یہ بڑی بائسڈ اوپینین ہے اور بڑی غیر حقیقت پسندانہ, اور پاکستان کے خلاف ایک مہم ہے, جو ایک پروپیگنڈا ہے, یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان کے اندر چڑی پر نہیں مار سکتی جب تک کور کمانڈر کی منظوری نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے یہ کور کمانڈر یا لوکل لوگوں کی منظوری کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد ہمارے طرف آئیں اور ہمارے دہشت گرد ادھر جائیں. یہ تو ہم ایک اکٹھے ہو کے لڑائی ہم نے لڑی ہے. جب یہ ڈرون حملے حکیم اللہ یا بیت اللہ پہ بھی آئے تو اس وقت بھی پاکستان نے احتجاج کیا کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے اور ہمیں اپنے طور کے اوپر اس کو حل کرنا ہے. اور بائی دی گریس آف اللہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے. یہی لوگ جو ہیں جہاں پراکسی جنگ پاکستان میں کر رہے ہیں, ہم نے سارے علاقے کو کلیئر کیا, لیکن ابھی پھر یہ سارے لوگ افغانستان میں جو ٹوٹل ایسٹرن افغانستان ایک نو گو ایریا ہے. اور یہ بیت اللہ کیا کر رہا ہے, اس کو ڈرون کیوں نہیں جا کے لگتا؟
ادھر تو ٹوٹل افغانستان کے اندر امریکہ کی تقریباً حکومت ہے، لیکن وہ لوگ وہاں بھی چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے آ کے وہ پاکستان میں کرتے ہیں۔ ابھی میرے خیال میں جس بندے نے نہیں دیکھا ہوا بارڈر یا جس کو زمینی حقائق کا نہیں پتا، وہ تو یہ کہے گا کہ کیسے اندر آ کے 2600 کلومیٹر لمبے بارڈر کے اوپر فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملے کی بجائے اریسٹ کرنا چاہیے تھا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹڈ ایریا ہے، جی دیکھیں نا، اور اس کو اریسٹ کرنا بھی آپ کی سرزمین کے اندر سفر کر رہے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی۔ اگر یہ انٹیلیجنس تھی کہ ایران سے ایک گاڑی آ رہی ہے اور اس کے اندر یہ ہے یا یہ کراس کر گئی ہے، تو آپ کا تو ہارٹ لائن کے اوپر ہمارے جی ایچ کیو کے ساتھ رابطے ہیں، ایون افغانستان کے ہیں، تو وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ گارنٹی کبھی کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ وہ جس کو چاہے جہاں چاہے جا کے وہ حملہ کرے۔ پاکستان دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتا ہے، ہم نے ثابت کیا پوری دنیا کے آگے، اور ایون امریکن گورنمنٹ اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور دیٹ از وائی ایون ابھی پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی اور ان کی پینٹاگون سے بھی یہ سپورٹ کر رہے تھے کہ 8F-16 ان کو دیے جائیں، چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ان کو ضرورت ہے۔ یہ تو کانگریس کے اندر اور ایک خاص لابی ہے وہاں جو اینٹی پاکستان ہے، جو وہ نہیں کام کرنے دیتی۔ بٹ آئی کین اشور یو کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر پینیٹریٹ بھی لوگ کرتے ہیں اور انفلٹریٹ ہو کے یہاں بھی تباہی کرتے ہیں، اور یہاں سے لوگ جا کے وہاں بھی گڑبڑ کرتے رہے ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ دیٹ از وائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مغربی سرحد کو مینج کیا جائے، اس پہ ہمیں بین الاقوامی مدد دی جائے۔ اور پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 35 لاکھ 3.5 ملین سے 4 ملین افغان ہمارے بھائی ان فارمز آف ریفیوجیز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قومیں کرنا، اس کے اندر کون سا مطلب ہے؟ ملا منصور بھی ہوگا، اس کے اندر کئی انڈر دی گارب آف دیز ریفیوجیز بہت سے ملیٹنٹس ہیں جو نہ صرف صوبہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پنجاب کے اندر اور کراچی تک وہ ٹھیک ہے ہوں گے سینیٹر صاحب، وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں، وہ ہوں گے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے ان لیڈران کی ہو رہی ہے جو سرتاج عزیز کے بقول وہ پاکستان میں موجود ہے، بزنس کرتے ہیں، ان کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، اسکولز جاتے ہیں۔ ہم ان لیڈرانس کی بات کر رہے ہیں، عام جو ریفیوجیز ہیں افغان یا پاکستان کے، اگر کوئی لوگ انوالو ہے دہشت گردی میں۔ ہم نے یہ لیڈران پکڑ کے اریسٹ کر کے بھی ان کے حوالے کیے ہیں، ملا برادرز وغیرہ، جو ہمارے ہاتھ چڑھا ہے وہ ہم نے ان کو پکڑ کے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ یہاں جو افغانستان کا سفیر تھا ملا ضعیف، ملا برادر تو ابھی تک پشاور میں موجود ہے۔ سینیٹر صاحب آپ نے یہی تو افغانستان کی ناراضگی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نے ہینڈ اوور نہیں کیا، ان کو آپ نے آزاد تو کیا ہے۔ ملا برادر تو اب بھی کہا جاتا ہے کہ پشاور میں وہ موجود ہے، وہاں رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ۔ کہنے کی بات ہے، دیکھیں مکمل طور کے اوپر ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ان کے صدر آئے یہاں، ہمارے پرائم منسٹر کو ملے، آرمی چیف کو ملے۔ پاکستان پاکستان کو تحمل ہی نہیں ہو سکتا ایسی بات کے افغانستان کے اندر ہمارے مسلمان بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ممالک ہے، ان کی کاروبار کا ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم کیوں چاہیں گے، ہم جب خود وسط سفرر ہیں اس دہشت گردی کے، تو اس لیے آئی تھنک انصاف کرنا چاہیے اپنی سٹیٹمنٹس دیتے وقت۔ ٹھیک ہے، اوکے سینیٹر صاحب بالکل ٹھیک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے بھی پاکستان سے جوائن کیا ہے، افغان اینالسٹ میر ویس افغان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن واپس ڈاکٹر تقی صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی۔ ابھی آج جو صدر اوباما نے اپنی گفتگو پریس کانفرنس کی ہے جس میں ملا منصور کی ہلاکت کے حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس ڈرون حملے سے طالبان اور دیگر لوگوں کو کوئی خاص پیغام دینا چاہتے تھے اور وہ پیغام ان تک ان کے بقول پہنچ چکا ہے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے پہلے دیکھتے تھے کہ فاٹا میں ڈرون حملے ہوتے تھے، اور اس سے پہلے میرے خیال میں یہ دوسرا حملہ ہے۔ پہلا ڈرون حملہ جو سیٹل ایریا میں ہوا تھا وہ ٹل کا علاقہ تھا، فاٹا سے باہر، جی ادھر، جی، اور ابھی یہ ہوا ہے۔ تو بلوچستان میں ایک سیٹل ایریا میں ڈرون حملہ، اس سے کیا پیغام جاتا ہے یا دینا چاہتا ہے امریکہ پاکستان کو؟ اور ایک جو جنرل صاحب نے بات کی ہے، ایک طرف امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو اپنا اتحادی بھی کہتا ہے، لیکن دوسری جانب جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ڈرون حملے کے 4 گھنٹے بعد پاکستان کو بتایا گیا کہ یہ ڈرون حملہ ہم نے کیا ہے اور ملا منصور کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ بد اعتمادی کیوں ہے؟
جی پہلی بات تو ایک جنرل صاحب نے کامنٹ کیا کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. دیکھیے سب سے بڑا پروپیگنڈا جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے وہ خود پاکستان کی حرکتیں ہیں. اسامہ بن لادن پاکستان کی ملٹری اکیڈمی کے پاس سے نکلتا ہے. ملا عمر 2 سال پاکستان میں مرا ہوا ہے, اس کی خبر چھپائی جاتی ہے, وہیں رہتا ہے. پھر ستاج عزیز صاحب یہاں پہ کونسل فار فارن ریلیشن میں آ کے فرماتے ہیں کہ طالبان کے لیڈر ہمارے پاس ہیں, ان کی ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہم دیتے ہیں. تو کسی اور کو کوئی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی جو حرکات ہیں وہ خود کافی ہیں, ہمیں کچھ کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں. تو جو ان کا اشارہ ہے ہم چاہتے ہیں, دیکھیے وہ لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں جو پاکستان کی زمین پہ دہشت گردوں کو پالتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ جو اس چیز کی کرٹیسزم کرتے ہیں ہم پاکستان کے محب ہیں. یہ بات کر دوں, یہ جو اس قسم کی انوینڈو ہے کہ سانے نے پروپیگنڈا کیا, کچھ لاکھ ایک باغوں والی خوبصورت جگہ ہے. جنرل صاحب کہتے ہیں ہم سب ٹرین پہ گزرے ہوئے ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ کوئی کمیونٹی یہاں پہ 50-60-100 طالب جو ہیں وہ جمع ہو کے ملا اختر منصور کا انتخاب کر رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. نوشکی کا علاقہ جو ہے یہ افغانستان کی بارڈر کے قریب ہے, 30 میل ہے, لیکن کوئٹہ سے یہ نسبتاً تھوڑا دور ہے, اور ایران کا بارڈر اس سے کافی دور ہے. وہاں پہ تافتان پہنچنے کے لیے 3-4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دی روڈ اینڈ دی سرکمسٹانسز. تو بتایا کیوں نہیں, اس لیے کہ ایک آپ کو بتاؤں کہ 93 ڈرون اسٹرائک 93 ڈرون اسٹرائک جو ہیں حقانی نیٹ ورک کے لوگوں کے اوپر امریکہ نے کیے ہیں پچھلے کئی سالوں میں. اس میں کئی دفعہ امریکہ نے یہ کہا کہ پاکستان کو جب پتہ چلتا تھا وہ ان کو ٹپ آف کر دیتا تھا. 2 ڈرون اسٹرائک میں سراج الدین حقانی جو ہے قرم میں بچ گیا اور اس کو ٹپ آف ملا ہے. امریکہ پاکستان کے اوپر اس چیز کے لیے یقین کرتا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے یقین کرنا ہوتا تو اسامہ بن لادن والا کے ساتھ ان کو بتا دیتے. تو جو ڈسٹرسٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ اتنی عدم اعتماد اور اتنی تشکیک کا ماحول ہے کہ وہ اس قسم کی سینسیٹیو انفارمیشن پاکستان کو دے نہیں سکتے, کیونکہ پاکستان ٹپ آف بھائی آپ کا کردار جو ہے پچھلے سالوں میں طالبان کی پوری عمارت آپ کے پاس موجود پاکستان میں بیٹھی رہی ہے. 2004 کے بعد ہم نے ان کو ری آرگنائز کر کے ہم افغانستان اور امریکہ کے اوپر کھلا چھوڑ دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک صفحے پہ, کون سا ایک صفحہ, کہاں ہے وہ صفحہ؟ لیکن جن سیکریفائسز کا ذکر کیا ہے اور وہ نظر بھی آ رہی ہیں, پاکستان نے قربانیاں بھی دی ہیں, اس جس کا ذکر بھی جنرل صاحب نے کیا, تو وہ بھی تو ایک طرف ایک حقیقت ہے. کروں پاکستان نے ان لوگوں کے خلاف کام کیا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. افغانستان کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کو پاکستان نے کھلی چھٹی آج کے دن تک دیے رکھی ہے. اوکے ڈاکٹر تقی صاحب, اوکے ہمارے ساتھ رہیے. بھارکو سے ملا, وہاں پہ مارا گیا. بھارکو اسلام آباد سے کچھ 15 منٹ مزید کے راستے میں آتا ہے. تو یہ بات کسی اور کو بتائیں کہ جن کو ہم تو وہاں کے پلے بڑے لوگ ہیں, ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا. اوکے ڈاکٹر تقی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. سینیٹر عبدالقیوم صاحب آپ بھی. میر ویس افغان کی جانب ہم جانا چاہیں گے, اور میر ویس صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ملا منصور کی ہلاکت جو ہے یہ کتنا بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے طالبان کے لیے. اور نیکسٹ کیونکہ آج یہ اطلاع آ رہی ہے کہ پاک افغان بارڈر پر جو شورا ہے طالبان کا, جو کونسل ہے, اس کی میٹنگ ہو رہی ہے, 2 دنوں سے جاری ہے, بتایا جا رہا ہے نیا رہنما چننے کے حوالے سے. امکانات کس کے زیادہ نظر آتے ہیں آپ کو؟ شہناز, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کے لیے یہ بڑی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک لیڈر جیسا ملا محمد عمر ان کی لیڈر تھا, اس کی جانشین بمشکل ان لوگوں نے اس جگہ تک پہنچایا کہ وہ طالبان کو کسی حد تک اکٹھے کر کے اور اپنی جو آپریشن ہے اسے جاری رکھ سکے, اور طالبان میں وہ دھڑکے جو پڑ چکے ہوئے تھے اسے تھوڑا کم کر لے. تو یہ اس بندے میں یہی چیز تھا جو ملا اختر محمد منصور ہے, اس کی جان میں یہ توانائی موجود تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا. اس کی نہ ہونے میں ظاہر ہے طالبان کو اب پھر دھڑکوں میں تقسیم ہونا ہے, اور اس سے بھی زیادہ جو سب سے بڑی خطرے کی بات ہے وہ یوں ہے کہ طالبان کو اب پھر سے اپنا زور آزمائی کا ایک وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کر لے, جیسے کہ یہ نئی رہنما آیا ہوا تھا, اب جو دوسرا بندہ آتے تو وہ بھی یہی کرے گا, اسی طرح اپنا زور آزمائی کرتے. ایک تو اس بات کی ایک فالو ہے. دوسری جانب اب جہاں تک ان کی شورا کی بات ہے, میری اطلاعات کے مطابق اب یہ لوگ اس پہ بات کر رہی ہے کہ کیا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. صرف یہ نہیں ہے
کہ وہ ملا اختر محمد منصور کی جانشین کو ڈھونڈ رہے ہیں. جانشین بنانے کے لیے دو نام جو زور سے سامنے آیا ہوا ہے, ایک ملا حقانی کی ہے, دوسرا ملا یعقوب کی ہے. اب حقانی کے لیے بات اس پہ چل رہی ہے کہ طالبان کی زیادہ تر لوگ, جیسے کہ پہلے ہم نے سنا, زیادہ تر لوگ جو اس پہ شاید اس کی طرف نہ جائے, کیونکہ یہ لیڈرشپ افغانستان سے اس طرف دینا نہیں چاہتے, یعنی کہ افغانستان کے اس علاقوں کو شاید طالبان دینے کے مخالف ہو. دوسری جانب یہ ہے کہ ہم ملا یعقوب کی بات کرتے ہیں. ملا یعقوب جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے اور طالبان کی رہبری کرنے کے لیے بہت ہی بڑی عمر تجربے کی ضرورت ہوتے ہے, تو اس پہ بھی شاید بات ہو. لیکن دوسری جانب وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. ملا عمر پاکستان میں مر جاتے ہیں اور ملا اختر محمد منصور جو وہ طالبان میں ٹارگٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پریس میں تو یہ باتیں چل رہی ہے کہ طالبان کو پتہ نہیں, لیکن طالبان کے اندر یہ بات سامنے آیا ہوا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہ پاکستان کو یہ معلوم نہ ہو, امریکہ آ کر اس پہ حملہ کر دے, یا تو پاکستان ان کے ساتھ ہے, بتانا نہیں چاہتے تاکہ طالبان ان کی کنٹرول سے نہ نکل جائے. یہ جنرل صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ طالبان پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اب تو یہ پوری دنیا اس بات سے متفق ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جنرل صاحب کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ طالبان پاکستان کی کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں 100% نہیں ہوگا, 90% تو ہے, لیکن افغان گورنمنٹ تو یہی کہتے ہیں کہ 100% طالبان پاکستان کی کنٹرول میں ہے, اور وہ وہاں سے آپریشن کر کے افغانستان میں جاتے ہیں, ڈیورن لائن کو آسانی سے کراس کر کے وہاں جا کر اپنے حملے کرتے ہو. دوسری جانب اس کی پاسپورٹ, اس کی ثبوت ہے. اگر آپ چلے جائے امریکہ سے بھی آپ سے کوئی پوچھ لیتے ہیں پاکستانی کہ کہاں سے آئے ہوئے, لیکن وہاں پہ ایک بندہ کئی بار جا چکے ہیں باہر, پاکستانی ایئرپورٹوں کو یوز کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک اتنی وانٹیڈ بندہ جیسے کہ ملا اختر محمد منصور ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے. یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے طالبان کی پاکستان گورنمنٹ کے ہاتھ نہ ہو اور وہ یوں کر لے. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید جنرل صاحب کو پتہ نہ ہو, تو اس بات سے میں نہیں کرتا. یہ تو ایک سائڈ. دوسری جانب جہاں تک طالبان کی خطرناک ہونے کی بات ہے, میرے خیال سے طالبان کو, اگر طالبان کے پاس جو بھی لیڈر ہو, کوئی بھی لیڈر جب آتے ہیں تو اس کے لیے ہماری یا افغانوں کا امید یہی ہوتا ہے کہ وہ صلح میں آ جائے. لیکن اگر وہ صلح کرنے پہ نہیں آتے تو اشرف غنی نے کچھ عرصہ پہلے واضح کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ بھی تشدد سے کام لے لیتے. مطلب ان کا یوں تھا, ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس یہ سورسز نہیں ہے یا ہمارے پاس یہ اجازت نہیں کہ اسے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کر سکے, لیکن امریکہ کے پاس تو یہ اتھارٹی موجود ہے, وہ تو کر لیتے ہیں, وہ تو کسی کی بات نہیں مانتی. جیسے کہ کیا ہوا ہے اسامہ بن لادن کو کیا, اب اس پہ یہ آتا کیا کئی لوگوں کو اور بھی مارا چکا ہے. لیکن اب اگر طالبان سنجیدگی سے کام لے لے اور اس ضائعے کو اپنا ضائعہ سمجھے اور یہ سوچ لے کہ ہاں ہمیں ان دونوں مصیبتوں سے جان چھڑوانا ہے, جو کہ ایک امریکہ کی ڈرون ہے یا افغانستان کے اندر ان کے لوگوں کے مارنے کی بات ہے, اور دوسرا پاکستان سے جان چھڑوانے کی بات ہے. یہ کس طرح پاکستان ہے, جیسا کہ پاکستان کا تو ظاہر ہے اس کا, انہیں تو یہ پالیسی وائز وہ تو یہ کبھی نہیں کہے گا, کیونکہ طالبان ان کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں کہ وہ کہتے کہ ہم لوگوں نے بتایا آپ لوگوں کو, یہ ہو نہیں سکتا. کل میری بات ہو رہی تھی, سوری یہ میں کمپلیٹ کر, کل میری جرمنی میں تھا, کل میری بات ہو رہی تھی کسی افغان آفیشل سے, انہوں نے کہا تھا کہ افغان گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنایا ہوا ہے کہ پریس کو مت بتانا, لیکن مارو, جس حد تک مار سکتے ہیں آپ طالبان پہ کوئی رحم نہیں کرنا. تو یہ طالبان کے لیے بڑی چیلنج بن سکتا ہے. اوکے, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہلاکت ہوئی ہے, میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, مختصر آپ جواب دیجیے گا میرویس صاحب, یہ افغانستان کے حالات جو ہیں اس پر اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ افغانستان میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان پہ جب اثر ہوگا, ظاہر طالبان کی سپورٹ میں جو جوان لوگ ہیں جو طالبان کے ساتھ لڑتے ہیں, انہیں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کس طرح پاکستانی, جہاں پہ ہمارے سب لیڈر جو افغانستان سے زیادہ وہ پاکستان میں مرتے ہیں. ایک تو ان کے لیے یہی سوال ہے جو طالبان کو کمزور کر سکتا ہے. دوسری جانب طالبان کے اندر جو دڑکے ہیں وہ بن سکتے ہیں, کیونکہ پھر لیڈرشپ کی بات آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے دے دو, دوسرا کہتے ہیں مجھے دے دو. تیسری جانب جو افغان عوام اور افغان گورنمنٹ کے لیے جو بڑی نقصان ہے وہ یوں ہے کہ کنٹرول کرنے والی بندہ اگر نہ ہو تو کوئی بھی وہ
बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और ये लोग जैसे कि मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर की आने की बाद जब उन्होंने अपना जोर आजमाई की कुंदूज पे कब्जा किया, अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी हमले की और अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई में बहुत शदत इख्तियार की। तो वो एक जानिब तो वो जोर आजमाई कर रहे थे, लोगों को ये बता रहे थे कि मुल्ला उमर के बगैर हम लोग चला सकते हैं। अख्तर मोहम्मद मंसूर अमेरिका और अफगानिस्तान को ये बता रहे थे। अब भी अगर कोई भी बंदा आता है तो इसी तरह होगा। अब बात आ गई यहाँ पे, अगर तालिबान की जो लीडरशिप है वो हकानी शबके को मिलता है तो उसमें भी बड़ा नुकसान तालिबान का होगा, क्योंकि हकानी बाकी तालिबान से ज्यादा वांटेड है और हकानी जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो एक ये, लेकिन इसी के साथ हकानी के आने की बाद अफगानिस्तान में हालात बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो तशद्दुद की जो पैरोकार है वो तशद्दुद पे ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन अगर बाकी और लोगों को, जो कि 2-3 नाम और भी सामने आ रहा है, जैसे मुल्ला जाकिर है, जैसे कुछ और लोग हैं, अगर उनके हाथ चढ़ते हैं तो जाहिर है शायद कुछ सुलह करने की रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया मीर वैस अफगान साहब। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन डॉक्टर तकी साहब मजीद कुछ देर के लिए आप हमारे साथ रहिए। ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आज शो में आप हमें टाइम दे रहे हैं। और ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि अमन मुज़ाकरात के लिए जो कोशिशें थी वो जारी थी, लेकिन अब मुल्ला मंसूर की हलाकत के बाद इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, और ये 4 फ़रीकी ग्रुप जो है इसकी अब क्या अहमियत रह जाती है? देखिए जनाब साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुल्ला अख्तर मंसूर की डेथ जो हुई है या असैसिनेशन जो हुई है, उसके असरात तो बेशुमार होंगे, और ख़ास तौर पर कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है उसकी टॉक्स जो है उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इसका असर होगा। मेरे नज़दीक तो दे आर डूम्ड नाउ। अभी वो शायद दोबारा स्टार्ट होने में उनका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। आप अगर ज़रा गौर से देखें तो कोऑर्डिनेशन ग्रुप के जो 4 मेंबर्स हैं, अगर हम चाइना को अलग रखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों मुख्तलिफ जावियों पे चल रहे हैं। इनमें कोई कोऑर्डिनेशन तो है नहीं। इन तीनों के अपने अपने अहदाफ हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और ये अपनी अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और इनमें कोई ऐसी कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है जिसको ये परसू कर रहे हों। अभी अफ़गानिस्तान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चाहता ये है कि वो समझता ये है कि पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान के ऊपर इतना कंट्रोल है कि वो पाकिस्तान उनको नाक से पकड़ कर या कान से पकड़ कर मेज़ तक ले आएगा। ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन जो हैं उनका अपना एजेंडा है, वो ये चाह रहे हैं कि अपना जो असर और रसूख है उसको कायम रखें, और अपनी डोमिनेंस जो है इस इलाके में उसको डिपिक्ट करें और शो करें, और उन्होंने कर दिया है इस ड्रोन के हमले के साथ। और पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से यही कोशिश कर रहा है कि या तालिबान को मनाकर वो टेबल पे ले आए और अपना जो किरदार है उसके ऊपर कोई कीचड़ ना उछालने दे, ना अमेरिका को ना अफगानिस्तान को। तो तीनों पार्टीज जो हैं, चाइना को हम अलग रख देते हैं, तीनों पार्टीज अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, और अपने अपने इंटरेस्ट को अब इस हद तक फॉलो कर रहे हैं कि इनमें कोई कोऑर्डिनेशन रही ही नहीं है। और इस मुल्ला अख्तर मंसूर की डेथ के बाद तो अब मुझे ये लगता है कि ये ताल्लुकात जो हैं, ये बातचीत जो है, ये तो बिल्कुल खड्डे में चली गई है, और इनका दोबारा स्टार्ट होना, उसके लिए बहुत बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी बात ये होगी कि सबसे पहले तो जो अफ़गान तालिबान की लीडरशिप नई आती है, पहले तो उसकी स्ट्रगल होगी। उस स्ट्रगल के बाद अगर कोई लीडरशिप इमर्ज करती है तो उसको अपने आप को अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उस क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जैसे मुल्ला अख्तर मंसूर ने ऑन ग्राउंड जाकर उसने हमले किए और अपनी धाक बढ़ाने की कोशिश की, तो जो भी नई लीडरशिप आएगी उसको अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ये हमले और इस किस्म की कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, अपनी क्रेडिबिलिटी ऑन ग्राउंड प्रूफ करनी पड़ेगी। और जैसे ही वो होगा, जाहिर बात है कि उससे टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी। अफ़गान हुकूमत और अमेरिकन के साथ तालिबान के जो है मुठभेड़ ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होंगी, और ज़्यादा टेंशन होगी, और टॉक्स उतनी ही ज़्यादा पीछे चलती जाएंगी। और पाकिस्तान जो है वो ना तो इनको खींच कर ला सकेगा इनके ऊपर टॉक्स के लिए मेज़ के ऊपर, और ना ही उनके खिलाफ वो इस किस्म की कार्रवाई कर सकेगा जिससे दोनों अमेरिका और अफगानिस्तान खुश हो जाएं।
ٹھیک. ایک اور بات میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا ابھی تک شاید ذکر نہیں ہوا ہے کہ بلوچستان میں یہ شاید پہلا حملہ ہے، ڈرون اٹیک ہے، جی. اور یہ ایک بہت ہی ایک ریڈ لائن ہے جو کہ امریکہ نے کراس کی ہے. اور اس کی ایک اور ڈائمنشن میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ افغانستان اور افغان طالبان اور پاکستان کی بات تو الگ ہے، کیا اس کا کوئی اثر ہوگا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر؟ کیا یہ اس کوریڈور کے اوپر اور اس کی حفاظت کے اوپر اور اس کی سیکیورٹی کے اوپر اور اس کے فیوچر کے اوپر بھی کوئی یہ قدغن لگانے کی کوشش ہے، یا ایک کوئی وارننگ سائن ہے، وارننگ شاٹ ہے، شاٹ اکراس دا بو ہے یہ کہ امریکہ کی پہنچ جو ہے، اسٹریٹجک ریچ جو ہے وہ بلوچستان تک موجود ہے؟ اور کیا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ آج ہی کے دن پرائم منسٹر مودی ایران آئے ہوئے ہیں اور چاہ بہار کے اوپر انہوں نے وہ اپنے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں؟ تو اگر اس کو ذرا افغانستان اور پاکستان کے بارڈر ایریا سے باہر نکل کر ہم دیکھیں ریجنل لیول پہ، تو یہ اور اس کی ڈائمنشنز بھی سامنے آتی ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں خالی پاکستان اور افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم اوور آل امریکن انٹرسٹ جو ہے اس ریجن کے ان کے ساتھ دیکھیں تو اس میں اس کی اور بھی ڈائمنشن نظر آتی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر تقی صاحب، جہاں تک مجھے یاد ہے امریکہ نے تو بظاہر جو پاک چائنا کوریڈور ہے اس کو ویلکم کیا تھا، اس کا خیر مقدم کیا تھا. آپ کہاں تک ایگری کرتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے اٹھایا ہے کہ یہ ایک طرح سے وارننگ ہو سکتی ہے کیونکہ بلوچستان میں اس کوریڈور کا زیادہ تر حصہ ہوگا. کہاں تک آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ دور کی کوڑی ہے. اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ وہاں پہ کوئی خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں نہیں ہے، اور خصوصاً پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں نہیں ہے. ورنہ بلوچستان میں بڑے عرصے سے انسرجنسی چل رہی ہے. امریکہ اس کی پشت پناہی کر سکتا تھا، بہت سارے دوسرے ایسے کام کر سکتا تھا جس سے پاکستان کو بڑی مشکلات پیش آتی. نہ انہوں نے اس کی ڈپلومیٹک سطح پہ پشت پناہی کی، نہ کوئی مٹیریل طریقے سے کی. اور یہ سی پیک کا معاملہ تو نہیں ہے، تو جنرل مشرف کے دور سے 2002 سے یہ بات ہو رہی ہے، تو بہت کچھ وہ پیش بندی کر سکتے تھے اگر امریکن چاہتے. لیکن میرے خیال میں وہ معاملے کو پھیلانا نہیں چاہتے. یہ فوکس ریسٹرکٹڈ ان کا انٹرسٹ تھا اس میں. اور جس طرح کہ صدر اوباما نے کہا واضح طور پہ کہ یہ آدمی جو ہے افغانستان کے انٹرسٹ کے خلاف حملے کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ امریکن فوجی بھی وہاں پر ہیں اور امریکن انٹرسٹ کے اوپر بھی انہوں نے پے در پے وار کیے ہیں. تو اسکوپ لمیٹڈ ہے. ریڈ لائن کراس کی حد تک بالکل میں بریگیڈ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک یعنی لائن ان سینڈ تھی. مگر آپ نے ایک سوال یہ کیا تھا پہلے کہ صدر اوباما کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اشارہ یہی تھا کہ بھئی یہ آدمی جہاں بھی ہوں گے اس کی کوئی جیوگرافیکل لمیٹیشن نہیں ہے. اگر وہ سویلین نقصان یا کچھ اس قسم کے نقصان کو وہ لمٹ کر سکیں تو پھر مثال کے طور پر جیسے راجبی حقانی کہیں پشاور روڈ پہ پایا جائے اور ارد گرد کچھ اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو بہت ممکن ہے کہ اس کو وہاں ڈرون کیا جا سکے. تو یہ مظاہرہ تو وہ پہلے کر چکے ہیں کہ اعتباد ریڈ میں اعتباد میں آ کر انہوں نے اسامہ کو مارا. تو آئی تھنک کہ یہ اس کا ایک طریقے سے ری ایٹریشن ہے. دوسرا یہ کہ افغانستان کے ساتھ امریکہ کی کمٹمنٹ کا بھی اظہار ہے. بار بار یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امریکہ جو ہے مڑ کے اب دوسری طرف دیکھنے لگے گا اور چلا جائے گا. تو یہ ایک انگیجمنٹ کا رینیول بھی ہے اپنی جگہ پہ. اور باقی میں بریگیڈیئر صاحب کی باتوں سے مجموعی طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ امیڈیٹ رن میں وہاں پہ کچھ افغانستان کو سختی درپیش ہوگی اور لڑائی وغیرہ جو ہے وہ، لیکن بہرحال ایک جنگ جاری ہے. وہ جنگ تو اس پر سولوشن کوئی آسان نہیں ہے، لیکن جو بنیادی ارزداشت ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کے سمندر نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں اختر منصور ہے یا ابھی ملا ہیبت اللہ کا نام آ رہا ہے جو ان کا پرانا چیف جسٹس تھا، یہ سب پاکستان میں آتے جاتے مقیم رہے ہیں. لینڈ لاک کنٹری میں انسرجنسی جو ہے وہ بغیر کسی باہر کے ملک کی پشتنائی کے چل نہیں سکتی. تیل، آٹا، دال، پیسے، یہ آخر طالبان کون سا ایسا دنیا کا کاروبار چلا رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے ڈرگ منی ان کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہارڈ ویئر کہاں سے لیتے ہیں، ہارڈ ویئر کہاں سے خریدتے ہیں؟ وہ اوپن مارکیٹ میں اس طریقے سے نہیں خرید رہے جیسے سوویت زمانے میں ہوتا تھا کہ برے کے بازار سے. اور پھر یہاں وہی پوائنٹ آ جاتا ہے جو بریگیڈیئر صاحب کے سامنے میں رکھنا بھی چاہوں گی کہ اگر آپ کو پاک چائنا کوریڈور کے تحفظ
کا اتنا وہ ہے یا اس حوالے سے آپ کو خدشات ہیں کہ کوئی اور ملک اس کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر آپ ایسے جو عناصر ہیں آپ کی سرزمین پر ان کو آپ ملک سے باہر نکال دیں، خاص طور پر بلوچستان سے، تاکہ کوئی جواز ہی کسی ملک کے پاس نہ ہو امریکہ سمیت کہ وہ ان کے خلاف ڈرون حملہ کریں یا کوئی اور کارروائی کر سکیں۔ یہ بعد میں اس پہ جی بریگیڈیئر صاحب۔ جی شہناز صاحب، اس میں آپ ایک بات دیکھیں کہ 2 امریکن سینیٹرز ہیں جن کے نام ہیں لنڈزے گریہم اور دوسرے ہیں ڈانا رورا باخر۔ انہوں نے جو بلوچستان کے ڈیسیڈنٹس جو ہیں اور پاکستان کے حساب سے وہ بالکل بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیٹ کارروائیوں میں مبتلا ہیں، ان کی انہوں نے بہت پذیرائی کی ہے اور وہاں پہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے شاید کوئی یہ سیمینارز وغیرہ بھی کیے ہیں۔ اور یہاں تک ان 2 سینیٹرز کی بات ہے، انہوں نے تو یہ بھی یہاں تک بھی کہا ہے کہ بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک، اگر ہم یہ بات جی بریگیڈیئر صاحب، لیکن یہ موضوع کسی اور طرف جا رہا ہے، واپس آپ کی جانب آتی ہوں۔ کچھ کالرز ہیں کافی دیر سے، ان کو ہم سنتے ہیں مختصراً۔ دیر سے لیاقت الملک صاحب، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہناز، تقی صاحب کی گفتگو سنی، قیوم صاحب کی گفتگو سنی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ نے آج یونائٹڈ نیشن چارٹر کو اپنے پیروں تلے اپنی قوت کے بلبوتے رون ڈالا ہے، ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا ہے، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ڈرون حملے ہوئے ہیں، پہلے بھی لوگوں کو مارا گیا ہے، لیکن ایسے وقت میں جبکہ پیس پروسیس ایک کافی حد تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، گلبدین حکمت یار جو اس سارے جنگ کا حصہ تھے وہ کم از کم کابل میں ان ہوئے ہیں، یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا۔ اور ابھی جو ملا منصور، یعقوب یا وغیرہ ان لوگوں کے ساتھ تو یہ باتیں ہو رہی تھی، اور ہمارے 18 کروڑ عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے رونا آتا ہے تو اپنے نواز شریف صاحب حل کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کو آپ نے سنا کہ 4 فریقی جو ملک ہیں ان کی 5واں اجلاس بھی ان کا ہوا گزشتہ دنوں اس ڈرون سے کچھ دن پہلے، اور ان میں کافی ڈفرینسز جو ہیں بریگیڈیئر صاحب کے الفاظ میں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اندر کی کہانی جو ہیں وہ کچھ اور کہا جاتا ہے کہ تھی، ورنہ مذاکرات کے کوئی امکانات جو تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تبھی یہ سٹیپ لیا گیا۔ نیکسٹ کالر ہیں میاں محمد اکرم صاحب راول پنڈی سے، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی سر، میں میاں محمد اکرم اٹک سٹی سے عرض کر رہا ہوں۔ جی، یہ آپ لوگ روزانہ شام 12 بجے تک یہ پروگرام چلاتے ہیں بعض آف امریکہ سے کہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ حملہ بلوچستان میں ہوا، لیکن آپ لوگ یہ نہیں کہتے بنیادی بات امریکہ 16 سال سے افغانستان میں ٹھہرے ہوئے کیوں ہے، اس کا کیا انٹرسٹ ہے وہاں پر؟ یہ افغانیوں کا ملک کو اس کو جانے دے، اس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا، افغانستان جی، اور پھر یہی سوال پاکستان کے بارے میں بھی اٹھتا ہے کہ وہ بھی جانے دیں، افغانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے دیں، ان کے حوالے سے بھی پھر یہ سوال جو ہے وہ آتا ہے۔ اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ 9/11 حملوں کی شکل میں اس کے خلاف ایک ٹیررسٹ دہشت گردی کا ارتکاب جو ہے وہ ہوا ہے، جس کی ذمہ داری اسامہ بن لادن نے لی تھی، اور اس وقت جو طالبان کی حکومت تھی انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی، امریکہ کو دینے سے انکار کیا تھا، اسی وجہ سے یہ پورا سلسلہ امریکہ کو وہاں جانا پڑا تھا اور ان کی حکومت کو گرانا پڑا تھا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اوکے بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ مختصراً پلیز بتائیے گا کہ وے فارورڈ جو ہے اب وہ کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت افغانستان میں جو مین فورسز ہیں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور نیٹو ہے، افغان نیشنل سیکورٹی فورسز ہیں، پھر افغان طالبان، القاعدہ کے ریمننٹس ہیں، داعش ہے، IS ہے، TTP جو پاکستان سے گیا ہوا ہے، اور پھر مافیاز ہیں، مختلف گینگز ہیں، چیفٹنز ہیں جن کی اپنی چھوٹی چھوٹی فریڈمز ہیں، یہ تمام کے تمام فورسز جو ہیں یہ برسر پیکار ہیں اور سب اپنے اپنے انٹرسٹ کو فالو کر رہی ہیں، اور ان میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ہر ایک فورس جو ہے وہ دوسری فورس کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، اور سب اپنے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کی کوشش میں ہیں۔ لیکن اب آگے کس طرح جایا جائے؟ آگے اس طرح سے جایا جاتا ہے، دیکھیے ایک جنگ کا جو حل ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں ایک گروپ جیت جائے اور دوسرا گروپ ہار جائے، تو جیتنے والا گروپ جو ہے وہ پھر اپنی ول جو ہے وہ ہارے ہوئے گروپ کے اوپر امپوز کرتا ہے۔
اب نہ یہاں پہ کوئی کلیئر کٹ ونر نظر آ رہا ہے نہ کوئی کلیئر کٹ لوزر نظر آ رہا ہے. تو اس صورت میں ٹاکس ہی جو ہیں وہ اس کا حل ہیں, اور اس میں ان تمام پارٹیز کو, لیٹ سے اگر ہم کوآرڈینیشن گروپ کی بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو, افغانستان کی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو, افغان طالبان کو اور ایون پاکستان کو, سب کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. اپنی اپنی جو ہارڈ لائن پوزیشنز ہیں, ایکسٹریمسٹ پوزیشنز ہیں, ان کو چھوڑنا پڑے گا, اور آہستہ آہستہ ان پوزیشنز کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پہ آنا پڑے گا جہاں پر کامن گراؤنڈ ملے. کم از کم جو بیئر منیمم جو ایکسیپٹیبل پوائنٹس جو ہیں سب سے پہلے ان کے اوپر ایگری کریں, پھر ان کو آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے کرتے پورا پیس جو ہے پورے ریجن میں لے کر آئیں. بہت شکریہ جی بریگیڈیئر صاحب, ٹائم بالکل اس سیگمنٹ کا ختم ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر محمد تقی صاحب, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ کی نظر میں وے فارورڈ کیا ہیں, خاص طور پر پاک امریکہ, پاک یو ایس اور پاک طالبان کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کے تعلقات کی؟ دیکھیے جی, پاکستان کو تو اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے, اور یہ انڈیا اس میزائل حملے سے امریکہ نے دے دیا ہے کہ آئندہ بھی اس قسم کا حملہ ہو سکتا ہے, اور ہونا چاہیے بھی اگر پاکستان دہشت گردوں کی پشتنائی سے باز نہ آئے. جو افغانستان کی ٹیمپلیٹ ہے وہ 1988 کی جنیوا ایکارڈ میں افغانستان اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو ٹیمپلیٹ موجود ہے. اس زمانے میں اس کے ضامن سے سوویت یونین اور امریکہ تھے, اسی طرز پہ یہ QCG میں بات ہو سکتی ہے جو 4 جانے پر گفتگو ہے. لیکن جو کابل حکومت نے, افغان حکومت نے ٹیمپلیٹ اختیار کیا ہے گلبدین حکمتیار کے ساتھ, میں حکمتیار کبھی بھی مداح نہیں رہا ہوں, لیکن بہرحال ایک طریقے سے انہوں نے اس کی گفتگو کی اور اس کو اکاموڈیٹ کیا ہے. کچھ لوگ ان کے اسمبلی میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں, کچھ ان کو پولیٹیکل رول بنتا ہے. اگر طالبان اس طرف جائیں گے تو وہ افغان مین اسٹریم میں اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. جو نہیں جائے گا اس کے ساتھ تو لڑائی ہوگی, اور افغانستان اور امریکہ غالباً اس بات میں خاصے متفق اور خاصے کلیئر ہیں کہ گوئنگ فارورڈ یہ طریقہ کار ہوگا. اور جو حکمتیار کی طرح, اور اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ حکمتیار اس وجہ سے شاید پیس قائم کر سکا افغان حکومت کے ساتھ کہ وہ پاکستان کے سائے سے نکل گیا. جو پاکستان کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے وہ پیس کی طرف نہیں گیا, ابھی تک کوئی ایسا نظر نہیں آیا. جو سائے سے نکل گیا وہ پرانی 7 مجاہدین پارٹیوں میں سے بھی جو حکمتیار آخری تھا جو رہ گیا, اور جلال الدین افغانی غالباً دوسری حزب اسلامی خالص کا دوسرا آدمی ہے جو ابھی تک پاکستان کے سائے میں ہے. اور وہ دیکھیے, افغانوں کا مسئلہ افغانوں کو حل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر تقی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آج کافی دیر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا شو میں, تھینک یو سو مچ. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان الحق صاحب نے, یہاں امریکہ سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے آپ ماہر ہیں, اور ہمیں انڈیا سے اس وقت جوائن کیا ہے پشپندر کمار صاحب نے. پشپندر کمار جی, آپ کی جانب آنا چاہیں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اور یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ وزیر اعظم مودی صاحب جو ہیں وہ ایران کے دورے پر ہیں, اور چابہار کی بندرگاہ سمیت بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین 12 معاہدوں کی پر دستخط ہوئے ہیں. کیا سگنیفیکنس ہے ان معاہدوں کی, اور اس کے پورے خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ چابہار کے بارے میں کہا جا رہا ہے پچھلے 2 ڈیکیڈ سے اس پہ بات چیت چل رہی تھی. بھارت کی کئی ساری سیاسی پارٹیاں جو ماضی میں تھی اس میں بھی نیگوشیشن چل رہا تھا, لیکن مودی کے جانے کے بعد اس وہ گئے اور اس کے بعد وہ فائنل ہوا, اور اس میں بھارت کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اس میں کئی ارب ڈالر جو ہے بھارت انویسٹ کرنے جا رہا ہے. 200 کلومیٹر آلریڈی پہلے ہی انہوں نے سڑک بنا دی ہے. تو ایک طریقے سے بھارت میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان اور چین نے مل کر کے بلوچستان کے گوادر میں جو پورٹ بنایا تھا, یہ اس کو کاؤنٹر کرے گا, کیونکہ گوادر سے کوئی 60 سے 65 کلومیٹر دور یہ ہے. تو ایک تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ پاکستان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اینٹاگونائز کرے بغیر انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے. اور اس کی بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ جو افغانستان میں بھارت کا جو دخل تھا, اور خاص طور سے تجارت کو لے کر کے معاملہ تھا, اس پہ پاکستان پہ جو ان کی ڈیپینڈنسی تھی وہ ختم ہوگی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے اس گلف کنٹریز میں ایران جو ہے کلچرلی بھارت کے بڑا نزدیک رہا ہے, شیعہ ڈومینیٹڈ ہے, اور بھارت میں شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ خاص طور سے اگر میں یہ کہوں کہ جو اس وقت جو ہمارے یہاں
दाएं बाजू की जमात है उसके ज्यादा नजदीक मानी जाती है, काफी एजुकेटेड लोग हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे भी हैं, तो शियाओं को जो है एक तरीके से कल्चरली ज्यादा हमारे यहाँ लोग मानते हैं, क्लोज है। तो ईरान के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर की ये 15 साल में कोई विजिट है। इससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर गए थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की विजिट से पहले एनर्जी का मामला था या पेट्रोलियम का मामला था, इन तमाम जगहों के वजीर जो है वो पहले जाके मिल के आ चुके हैं, वजीर खारजा भी गई थी वहां पे। तो कई सारे मामला ऐसे थे जिसमें ऐसा लगता था कि ईरान के साथ जो रिश्ता इस वक्त बनेगा, और खासतौर से उन हालात में जब अमेरिका सैंक्शंस उसके ऊपर से हट गए हो, तो ईरान को हम जब उस नुक्ते नजर से देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब भी गए थे, सऊदी अरब के बारे में जिस तरीके से कहा जाता है कि वो दुनिया में जितने भी दहशतगर्द हैं उनको फंडिंग करता है, और सुन्नी जो तहरीक है ISI उसके साथ में भी उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस खत्ते में ईरान भी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और उसको ऐसे में एक ऐसे मुल्क की भी जरूरत थी जो अमेरिका से साथ भी नजदीकी हो उसकी, लेकिन वो पूरी तरीके से नाटो के साथ ना हो। तो हिंदुस्तान में जो इस तमाम सारे 12 समझौता हुए हैं उसमें एनर्जी का भी मामला है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा खैर मकदम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच कुमार जी, थैंक यू सो मच हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। और प्रोफेसर रिजवान राजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। प्रोफेसर साहब, आप हमें बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि पाक चाइना कॉरिडोर के बाद ये चाबहार बंदरगाह जो है इसका मुआहिदा होने जा रहा है, बल्कि मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अगर ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो खिते पर क्या असरात आप देखते हैं इसके? देखिए, पिछले दिनों सीस्तान जो कि ईरान का बलूचिस्तान है, वहाँ के गवर्नर आए हुए थे और उन्होंने बलूचिस्तान के गवर्नर से मुलाकात में एक MOU और बाद एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत चाबहार को की बंदरगाह को ग्वादर के साथ रेल लिंक के साथ मुंसलिक किया जाएगा, क्योंकि चाबहार की बंदरगाह जो होगी वो महीने के अंदर सिर्फ 5 या 6 दिन के लिए उस वक्त ऑपरेशनल होगी जब ज्वार भाटा आएगा, समंदर का पानी ऊपर उठेगा, और उसको डीप सी पोर्ट बनाने में अभी कुछ 1-8 दिहाई लग जाएगी। इस सूरत में ईरान जो है, अगर उसका कोई कनेक्टिविटी भारत के साथ हो रही है और सेंट्रल एशिया के साथ हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि मैं उसे एक पॉजिटिव देखता हूँ कि वो ग्वादर की ही एक्सपेंशन होगी अगर इस साइड पे देखा जाए, क्योंकि ग्वादर जो है वो ऑल वेदर पोर्ट होगी इस हवाले से। जहाँ तक बात है स्ट्रेटेजिक हवाले से, तस्वीराती हवाले से इस खित्ते के अंदर, तो हर मुल्क का हक है, इंडिया को भी अपने तस्वीराती उसकी तरफ जाना चाहिए, और खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो कोल्ड शोल्डर मिला था, और ईरान के सदर जो पाकिस्तान जब तशरीफ लाए तो ईरान के पाकिस्तान के अदारों ने जिस तरह कुलभूषण यादव को उस वक्त बेनकाब किया, वो सफारती हवाले से कोई मुनासिब बात नहीं लगी। ईरान में भी उसका तलख जायका महसूस किया अपने मुंह। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रिजवान राजी साहब आपका। और प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब, आप बताइएगा हमें मुख्तसरन, आप बहुत मौज़ूआत पे आपसे बात करनी थी लेकिन टाइम बहुत कम है। ये बताइएगा कि सदर ओबामा इस वक्त वियतनाम के दौरे पर हैं, इस दौरे की आप क्या अहमियत देखते हैं? प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब जी, आप हमारे साथ हैं, बताया जा रहा है। आपको आवाज़ आ रही है प्रोफेसर साहब? ओके, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। प्रोफेसर राजी साहब आप हैं हमारे? जी प्रोफेसर फैज़ान साहब जी प्लीज़। जी, सुनने और तमाम सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। आपने प्रेसिडेंट ओबामा के विजिट के बारे में पूछा है जी, तो प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं वो ये उनका 10वां ट्रिप है एशिया का। प्रेसिडेंट ओबामा चाहते थे कि जो मिडिल ईस्ट जो है वो इतनी तवज्जो लेता है अमेरिका की, इतनी जो डिप्लोमेटिक एनर्जी है वो ज़्यादातर वहाँ पर खर्च हो जाती है, तो वो उसको बैलेंस आउट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना जो डिप्लोमेसी थिएटर जो है उसको डाइवर्सिफाई किया है, यानी कि उसको मतनू तरीके से बनाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने एशिया को सर फहरिस्त रखा है, क्योंकि एशिया की मईशत जो है वो उभरती हुई मईशत है और उसको इग्नोर किए बगैर कोई भी मुल्क या कोई भी खिता जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। और इसमें जो जापान और वियतनाम, ये 2 मुल्क जो उनके दौरे में सर फहरिस्त हैं,
ان کی موجودگی اور ان کی پارٹیسپیشن امریکہ کے لیے بہت توجہ کی حامل ہیں. اور ویتنام جس کے ساتھ اور اس سے پہلے جاپان کے ساتھ امریکہ کی کسی زمانے میں جنگ ہوئی تھی، لیکن اب دوستی ہے اور دوستی بہت اچھی ہے. تو ویتنام پر ابھی تک امریکہ کی قدغن تھی کہ اس کو ہتھیار نہیں بیچے جا سکتے، لیکن 2 سال پہلے ان کو ہتھیار بیچنے کا معاہدہ ہوا تھا. صحیح. اور وہ بھی لمیٹڈ کوانٹٹی میں، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ اور ابھی وہ پابندی مکمل طور پر مقابلہ کر سکیں. جی مکمل طور پر وہ پابندی آج اٹھائی گئی ہے. بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.